अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 6 के अंदर आज हम अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। कॉमर्स और अकाउंटिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अकाउंटिंग के की टर्मिनोलॉजीज को लर्न करें और इसको अंडरस्टैंड करें और याद रखें, क्योंकि हम बार बार अकाउंटिंग के कोर्स के अंदर इन टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करेंगे। तो आपको इन टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए और आपको इसकी डेफिनेशंस और इसके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आज कुछ इम्पोर्टेंस अकाउंटिंग के की टर्मिनोलॉजीज को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट के ऊपर हमारे पास है एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन खर्चा, एक्सपेंसेस अखराजात, जो कि हम कारोबार के अंदर अखराजात करते हैं। एक्सपेंस द कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट द रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है कि वो लागत जो कि हमारी आमदन को जनरेट करने का बास बने, यानी वो कॉस्ट जो कि रेवेन्यू जनरेट करने का बास बने, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेड सैलरी, पेड वेजेस, पेड रेंट, कमीशन, फ्रेट, कैरेज, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, अदर चार्जेस, इंश्योरेंस, बैड डेट्स, एडवर्टाइजमेंट एंड ड्यूटी एटसेट्रा आर एक्सपेंसेस। यानी वो ये तमाम हमारे क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेड सैलरी की हम बात करते हैं तो पेड सैलरी हमारा एक्सपेंस है। कैसे कि जब हम किसी को सैलरी पे करते हैं, कॉस्ट पे करते हैं, तो इसकी इवज यानी हमसे मुराद बिजनेस, तो बिजनेस उस खिदमात की इवज मतलब कि जो हम सैलरी पे कर रहे हैं उस शख्स से हमने कुछ खिदमात ली होती हैं, उस खिदमात को हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। यानी हम अगर सैलरी पेड कर रहे हैं तो उसकी इवज हम क्या कर रहे हैं, कुछ खिदमात हासिल कर रहे हैं ताकि हमारा बिजनेस जो है उसके थ्रू हम रेवेन्यू को जनरेट कर सके। नो मूव टुवर्ड रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या है, इसको हम इनकम या आमदन भी कहते हैं। द कॉस्ट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इनकम एंड रेवेन्यू। वो लागत, वो कॉस्ट जो कि हम रिसीव करते हैं सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब हम चीज़ों को फरोख्त करते हैं, अशिया को, या हम खिदमात जो हैं मुहैया करते हैं और इसके उसकी इवज हमारे पास जो आमदन आएगी, जो पैसे हम रिसीव करेंगे, वो हमारी रेवेन्यू कहलाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बड़ी डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि असल में जो सेल है वो इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी सेल जब हम करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की एक फार्मूला है। तो उसमें लागत भी शामिल होती है और इसमें प्रॉफिट भी शामिल होता है। ठीक है, तो जब हम अशिया की खरीदो फरोख्त करते हैं, ठीक है, हम सेल करते हैं, तो उस सेल की इवज हमारे पास कॉस्ट भी आ जाती है प्लस प्रॉफिट भी आ जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास इसके जो एग्जाम्पल है, अगर हम रिसीव करते हैं कमीशन को, रिसीव करते हैं रेंट को, फ्रेट को, कैरेज को, सैलरी को, सेल को, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, रेवेन्यू कहलाएगी। अब मूव करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन जिस तरह आपको नेम से ही जाहिर होता है, बिजनेस मीन कारोबारी, ट्रांजैक्शन को हम आम तौर पे कहते हैं उर्दू में लेन देन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कारोबारी लेन देन। एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर डीलिंग बिटवीन टू पार्टी आर पर्सन इन टर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन।
جب بھی دو شخصوں کے درمیان یا دو پارٹی کے درمیان کسی طرح کا لین دین ہو، کنسیڈریشن ہو، ٹھیک ہے، گیو اینڈ ٹیک ہو، تو اس صورت میں اس لین دین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بزنس ٹرانزیکشن، یعنی کاروباری لین دین کہتے ہیں۔ اب کاروباری لین دین دو طریقے سے لین دین ہو سکتا ہے۔ ایک ہے کیش ٹرانزیکشن۔ کیش کا مطلب ہے نگد لین دین، یعنی کیش ٹرانزیکشن۔ When the dealing between two persons through exchange of good or services in term of cash، یعنی نگد کی صورت میں جب ہم کیا کریں گے؟ کیش کی صورت میں ہم چیزوں کو سیل کریں گے، ٹھیک ہے، یا پرچیز کریں گے، یعنی آن دا اسپاٹ جو ہے وہ ہم کیش کے تھرو ڈیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، گوڈس کی یا سروسز کی، تو ہم اس کو کیش ٹرانزیکشن کہیں گے، یعنی نگد لین دین۔ فار ایگزامپل، اگر آپ بزنس کے اندر ہیں اور بزنس کے اندر آپ کوئی ٹرانزیکشن ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ فرنیچر پرچیز کر رہے ہیں اور آپ اس کے لیے نگد کیش دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی کیا ہے؟ آن دا اسپاٹ کے اوپر، تو یہ آپ کا کیش ٹرانزیکشن کہلائے گا۔ تو کریڈٹ ٹرانزیکشن کیا ہے؟ جب دو یا دو پارٹیز کے درمیان اگر چیز اشیاء کا، یعنی گڈز اور سروسز کا لین دین تو ہو لیکن ان ٹرم آف کیش نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اشیاء اور خدمات کا لین دین ادار کی صورت میں ہو، یعنی جو چیزیں پرچیز یا سیل ہو رہی ہیں اس میں کیش شامل نہ ہو، نگد کے اوپر نہ ہو، آن دا اسپاٹ کیش کا لین دین نہ ہو، تو اس کو ہم کریڈٹ ٹرانزیکشن کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، جب کریڈٹ ٹرانزیکشن کی بات کریں گے تو اٹس مین کہ ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں، کہ جو ڈیلنگ ہوگی، ابھی جو ایکسچینج آف گڈز اور سروسز ہیں اس کی جو پیمنٹ وغیرہ ہوگی وہ فیوچر ڈیٹ کے اوپر پینڈنگ ہوگی، کہ فیوچر میں کوئی ڈیو ڈیٹ ہوگی اس کے اوپر اس کی پیمنٹ کی جائے گی یا ریسیو کی جائے گی۔ نو موو ٹوورڈ نیکسٹ، گڈس اور مرچنڈائز۔ یہ الٹرنیٹیو نیم موسٹلی یوز ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ میں۔ مرچنڈائز مرچنٹ سے نکلا ہے، مرچنٹ مین تاجر، اور مرچنڈائز کا مطلب ہے تجارتی اشیاء۔ تو ایسی اشیاء جو کہ اس لیے خریدی جا سکیں تاکہ اس کو دوبارہ سیل کیا جا سکے۔ When something is purchased or manufactured for selling purposes in the business is called goods۔ جب ہم اشیاء کو خریدتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم اس کو دوبارہ بیچ سکیں تو اس کو ہم گوڈس یا مرچنڈائز کہتے ہیں۔ پرچیز، پرچیزز کو ہم کہتے ہیں خریداری، ٹھیک ہے۔ The saleable goods bought in the business is called purchase۔ سیلیبل گڈس وہ چیزیں جو کہ فروخت ہو رہی ہیں جب ہم اس کو خریدتے ہیں بزنس کے اندر، یعنی بزنس کے پرسپیکٹیو سے جب ہم خریدتے ہیں چیزوں کو تو اس کو ہم پرچیزز کہتے ہیں۔ اب پرچیز میں بھی ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں، ایک کیش پرچیزز ہے، جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں نگد کے اوپر آن دا اسپاٹ ہم کیش پے کرتے ہیں تو وہ ہماری کیش پرچیزز کہلاتی ہے۔ اور کریڈٹ پرچیزز ادار پرچیز، جب ہم کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں اور کس بیس کے اوپر ہو؟ کریڈٹ بیس کے اوپر، ادار کے اوپر ہو، فیوچر میں کسی ڈیٹ پہ ہم نے پے کرنی ہو تو اس کو ہم کریڈٹ پرچیز کہتے ہیں۔ نارملی طور پہ جب ہم پرچیز کی بات کرتے ہیں تو پرچیز کو ہم ڈیبٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو فیور ہوتا ہے، مطلب کہ جو نارملی طور پہ ہم پرچیزز جب کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم اگر فار ایگزامپل ایسٹس وغیرہ پرچیز کرتے ہیں تو وہ بڑھتے ہیں، تو اکاؤنٹنگ کے تھرڈ رول کے تھرو جب پرچیزز میں اضافہ ہوگا، یہ ایسٹ میں اضافہ ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیبٹ کرتے ہیں۔ اس طرح پرچیز ریٹرن، پرچیز ریٹرن کیا ہے؟ خریدے واپسی، ٹھیک ہے۔ جو چیز خریدی ہے
اب اس کو واپس کرنا. ٹھیک ہے. The purchased goods returned by the purchaser to the supplier due to defective or damage is called purchase return. جب چیزوں میں کسی طرح کی کوئی نقص کی وجہ سے, ٹھیک ہے, کوئی ڈیفیکٹو یا ڈیمیج کی وجہ سے, اب ہم نے اگر کوئی چیز خریدی ہے, مین ٹو سے بزنس نے کوئی چیز خریدی ہے, اب وہ واپس کر رہا ہے اس کس کی وجہ سے, ڈیفیکٹو ہونے کی وجہ سے, ڈیمیجز کی وجہ سے, کس کو, جس سے خریدی ہے, سپلائر سے. یعنی اگر ہم کوئی چیز خریدتے ہیں اور واپس اس شاپ والے کو دیتے ہیں, دکاندار کو, جہاں سے ہم نے وہ چیز خریدی تھی, واپس کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہم نے جو چیز خریدی تھی وہ واپس کر دی. اس کو ہم کہتے ہیں پرچیز ریٹرن. اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی چیز ہم خریدتے ہیں تو یہ ڈیبٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس چیز میں اضافہ ہوتا ہے. بزنس کے اندر اگر ہم ایسٹ پرچیز کرتے ہیں, فرنیچر ہے, ٹھیک ہے, ہم نے پرچیز کیا تو اضافہ ہوا, ڈیبٹ کیا. لیکن اگر اس میں سے کچھ فرنیچر جو ہے وہ ڈیمیجڈ ہے تو ہم اس کو واپس کر دیں گے. جب واپس کریں گے تو ایسٹ میں کمی آئے گی, جب کمی آئے گی تو ہم کیا کریں گے, کریڈٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم پرچیز ریٹرن کو نارملی طور پہ کریڈٹ کرتے ہیں. اب موو کرتے ہیں سیل کی طرف. سیل مین sold goods or services to customer at specific price is called sale. جب ہم کسٹمرز کو, گاہک کو مخصوص قیمت کے اوپر کوئی چیز سیل کرتے ہیں, وہ اشیاء و خدمات بھی ہو سکتی ہیں, اشیاء بھی ہو سکتی ہیں, گڈز بھی, اور سروسز بھی ہو سکتی ہیں, تو وہ ہماری سیل کہلائے گی. اب دو طرح سے سیل ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ نقد کے اوپر ہے, آن دا کیش بیسس کے اوپر, کہ ہم نے کسی طرح کا لین دین کیا, کہ چیز بیچی اور اس کے اوپر آن دا اسپاٹ کے اوپر ہم نے کیش ریسیو کیا, تو وہ کیش سیل ہوگی. اور ایک ہے کریڈٹ سیل, ادھار کے اوپر چیزیں بیچی ہیں. اب سیل جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, جب ہم چیزوں کو بیچتے ہیں تو کاروبار سے, جو بزنس میں سے وہ چیزیں چلی جاتی ہیں, جو ہمارا ایسٹس ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. جب ایسٹس کم ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, کریڈٹ کرتے ہیں. تو سیل کو ہم نارملی طور پہ کریڈٹ ٹریٹ کرتے ہیں. اس طرح سیل ریٹرن ہے. سیل ریٹرن کیا ہے, the goods which are sold and returned by the customer to seller due to defective or damage is called sale return. اب ایز اے بزنس کے طور پہ جب ہم نے کوئی چیز سیل کی کسٹمرز کو, اور کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں گے کہ کسٹمر کو اس چیز میں کوئی ڈیفیکٹو یا ڈیمیج ہونے کی وجہ سے وہ چیز واپس لے کے آئے, تو اس کا مطلب ہے ہم نے جو چیزیں سیل کی تھی اس میں سے اگر کچھ حصہ یا ساری چیزیں واپس آ گئی, تو پہلے ہم نے سیل کر کے کیا کیا تھا, ایسٹ کو لیس شو کیا تھا, یعنی کریڈٹ کیا تھا سیل کو. اب وہ چیزیں واپس آ گئی بزنس کے اندر, ٹھیک ہے, کچھ نقص کی وجہ سے گاہک نے واپس کر دی ہمیں, تو اس لیے اب سیل ریٹرن ہو گئے. اس کا مطلب ہے وہ چیزیں پھر بڑھ گئی, یعنی ایسٹ میں اضافہ ہوا. جب ایسٹ میں اضافہ ہوا تو ہم اس کو کیا کریں گے, ڈیبٹ کریں گے. اب موو کرتے ہیں ڈیٹر. ڈیٹر کیا ہے, یا اکاؤنٹ ریسیویبل. The person to whom goods have sold on credit basis and from whom the business is to receive money in near future. جب ہم بات کریں گے ڈیٹر کی, تو ڈیٹر مین ہوتا ہے کہ وہ شخص جس سے ہم نے پیسے لینے ہیں وہ ہمارا ڈیٹر کہلائے گا. کریڈیٹر کون ہوتا ہے, وہ شخص جس کو ہم نے پیسے دینے ہیں. مین ٹو سے جب بزنس کسی کو پیسے دے گا, مطلب کہ ادھار کسی سے لیا تھا, اب بزنس نے وہ ادھار چکتا کرنا ہے, واپس کرنا ہے, تو اس شخص سے جس سے ہم نے پیسے ادھار کیا کیے, بزنس نے لیے ہیں, اس کو ہم کریڈیٹر کہیں گے. اور جس سے بزنس نے پیسے لینے ہیں, یعنی ہم نے اس کو پیسے دیے ہیں, ٹھیک ہے, ادھار دیا, اور وہ ہمارا قرض دار ہے, تو قرض دار کو ہم ڈیٹر کہتے ہیں.
قرض خواہ جس نے بزنس کو یعنی ہمیں پیسے دیے اور اب یہ ہم نے اس کو لوٹانا ہے تو اس کو ہم کریڈیٹر یعنی قرض خواہ کہتے ہیں. ڈرائنگ کیا ہے؟ The goods are cash taken away by the proprietor for personal or domestic use are called drawing. جب کاروبار کا مالک اپنے ذاتی استعمال کے لیے کاروبار میں سے کوئی چیز یوز کرتا ہے، کاروبار میں سے کوئی چیز نکالتا ہے اور پرسنل وے سے اس کو یوز کرتا ہے تو اس کو ہم ڈرائنگ کہتے ہیں. اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں برداشت کی. یعنی فار ایگزامپل کچھ فرنیچر آپ نے بزنس کے لیے پرچیز کیا، یعنی بزنس نے پرچیز کیا، فرنیچر بزنس کے اندر ہے، آپ اس میں سے کچھ فرنیچر گھر لے کے آئے گھر کے استعمال کے لیے، تو جو فرنیچر آپ بزنس نے اٹھا کے اپنے گھر لے کر آئے ہو وہ آپ کی ڈرائنگ کہلائے گی. نیکسٹ ہے ووچر. ووچر کیا ہے؟ A written evidence which support the business activity is called voucher. ٹھیک ہے. ووچر اصل میں ایک ایسے تحریری ثبوت ہوتا ہے جو کہ کاروباری معاملات کو کیا کرتا ہے؟ سپورٹ کرتا ہے. یعنی ایک تحریری ثبوت ہوتا ہے، ایک پرچی ہوتی ہے جو کہ اس چیز کو شو کرواتی ہے کہ آیا یہ کون سا لین دین ہوا ہے اور کاروبار کی کون سی ایکٹیویٹی جو ہے یہ پرفارم ہوئی ہے. تو ایز اے اکاؤنٹنگ اسٹوڈنٹ اور کامرس کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی ٹرانزیکشن کریں تو اس کا ووچر ضرور ریسیو کریں. جب آپ پرچیزز کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی شاپ سے کسی بھی بزنس سے کر رہے ہیں تو ان سے مسٹ ووچر لیں، کیونکہ یہ ایک ایویڈنس ہوتا ہے جس کو آپ کسی بھی وقت بوقت ضرورت آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. نارملی طور پہ دیکھا گیا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ ایک شاپ پہ گئے ہیں اور وہاں پہ آپ نے ایک بک پرچیز کی ہے، اب اس کا آپ نے ووچر جو ہے وہ پرچی جو ہے تحریری طور پہ اس نے نہیں لکھی تھی، آپ نے بک پرچیز کی، گھر آ کے دیکھا تو اس میں کچھ جو پیجز تھے وہ مسنگ تھے، آپ ایک دو دنوں کے بعد واپس لے کے گئے تو میں بھی ہو سکتا ہے شاپ والا وہ ریجیکٹ کر دے. ٹھیک ہے، اس کے ایتھکس کے اوپر ہے ساری چیز، وہ ریجیکٹ کر دے، وہ کہتا ہے یہ تو آپ نے مجھ سے لی نہیں ہے. تو آپ اس کو کیا آنسر دو گے آن دا اسپاٹ؟ آپ یہی بس کہیں گے نا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے آپ سے لیا ہے. تو آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. تو ایز اے اکاؤنٹنگ اسٹوڈنٹ آپ سب کو چاہیے کہ آپ جب بھی چھوٹی سی چھوٹی ٹرانزیکشن کریں، لین دین کریں، تو آپ اس کا ووچر لیں. اب اگر آپ نے بک پرچیز کی فار ایگزامپل 500 کی اور آپ کے پاس اس کی جو پرچی ہے اس نے سٹیمپ لگا کے آپ کو دیا، آپ کے پاس محفوظ ہے، تو آپ اگر 2-3 ڈیز کے بعد واپس کرنے جاتے ہیں تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کا ووچر ہے اور یہ ووچر کو دیکھیں آپ ہی کی شاپ سے میں نے اس کو پرچیز کیا ہے، مجھے یا تو یہ چینج کر کے دیں یا مجھے اپنی اماؤنٹ واپس کر دیں. تو اس طریقے سے آپ اس کو بانڈ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ لیگل وے سے آپ چیزوں کو لے کے جا سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہیں پرسنل لائف میں بھی اور اپنے پروفیشنل لائف کے اندر بھی. نیکسٹ موو کرتے ہیں انوائس کی طرف یا بل. A written evidence shows the exchange of goods and services on credit basis and not in cash term is called invoice. یہ ایک ایسا تحریری ثبوت ہمارے پاس ہوتا ہے جس میں گوڈز اور سروسز کو کریڈٹ بیس کے اوپر ایکسچینج کیا جاتا ہے. یعنی جب ہم اشیاء و خدمات کو ادار کے اوپر ہم اس کا لین دین کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہم تحریری ثبوت یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو پرچی ہمارے پاس ہوتی ہے، وہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے ثبوت کے طور پہ، اس کو ہم اگر ادار کی لین دین میں یوز کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے انوائس. ٹھیک ہے. کیش میمو کیا ہے؟ A written evidence show the exchange of goods and services on cash basis is called cash memo. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کیش میمو کہلائے گا. جب ہم چیزوں کو کیا کریں گے، اشیاء و خدمات کو نقد کے اوپر اس کی سیل یعنی ایکسچینج کریں گے تو وہ ہماری کیش میمو کہلائے گی. تو یہ امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز تھی، آپ اس کو بار بار پڑھیں اور اس کو یاد رکھیں
کیونکہ ہم بار بار اکاؤنٹنگ کے کورس میں ان ٹرمینالوجیز کو یوز کریں گے.